अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान आवाज़ में आपका खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये वाला नावल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाएं एंड ये भी बताइएगा कि आपको मुकम्मल नावल कैसे लग रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं नावल की तरफ। ये मुकम्मल नावल है एंड नावल नेम है सिर्फ मोहब्बत। सबा का चेहरा चादर से घूंघट में छपा हुआ था। वो बुरी तरह से सिसकियों से रो रही थी, लेकिन इस वक्त 17 साल लड़की पर किसी को भी रहम नहीं आ रहा था। वो पूरी की पूरी कपकपा रही थी। जब मौलाना साहब ने इसे तीसरी बार पूछा, सबा बिनते फैज़ अहमद क्या साजिद हुसैन शाह सिक्का राजुल वक्त हक महर 5,000 में? ने कहा कबूल है। इस बार भी सबा ने इकरार नहीं किया, लेकिन साजिद हुसैन की गज़बनाक नज़र फैज़ अहमद पर जाकर टिकी थी, जो कि इस वक्त बुरी तरह से कपकपा रहा था। जुरियों से भरे चेहरे पर आंसू तवातर से बह रहे थे। इसने सबा को कंधों पे हाथ रखा और कहने लगा, तुम्हारे बाप की इज्जत का सवाल है सबा, कहो कि तुम्हें नका कबूल है। अपने बाप की इज्जत रखने के लिए सबा ने रोते हुए कहा था, इससे ये नका कबूल है। जैसे अजाब कबूल हुआ, साजिद हुसैन गुस्सा शाह बड़े गुस्से से खड़ा हुआ था और इसने सबा की नाजुक कलाई पकड़ी और इसे खड़ा किया। इससे पहले कि वो बेदर्दी से इसे अपने साथ लेकर जाता, फैज़ अहमद इसके सामने आ गया और कहने लगा, देखो मेरी ये बच्ची बेकसूर है, इसके साथ कोई ज़्यादती मत करना। साजिद हुसैन शाह कहने लगा, मेरे लिए तुम्हारी बेटी सिर्फ बदले का समान है, इसीलिए तुम मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। पूरी बरादरी में जिल्लत मुझे उठानी पड़ी है, इसका खमियाजा यही भुगतेगी। और पंचायत के फैसले को मद्देनजर रखते हुए तुम पूछने का हक नहीं रखते। तुम मुझसे से अपनी बेटी के मामले में कोई सवाल नहीं करोगे। समझो कि आज के बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए मर गई। ये ना समझना कि इसकी रुखसी हो रही है, ये समझो कि इसका जनाजा उठ रहा है। बड़े गजबनाक लहजे में ये कहता हुआ वो सबा की कलाई को पकड़े फैज़ अहमद के घर से बाहर निकला था। अपनी जीप का दरवाज़ा खोला और सबा को धकेलने के अंदाज में गाड़ी में बिठाया और दूसरी जानब से खुद बैठ गया। जीप के पिछली नशिस्तों पर इसके गार्ड्स बंदूकें ताने चौकन्ने हुए खड़े थे। कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हुई और धुआं उड़ाती हुई बड़ी तेज स्पीड में हवेली की जानब बढ़ रही थी। क्या कुछ नहीं सोचा था साजिद हुसैन ने? अपना कमरा इसने गुलाब के फूलों से सजा रखा था, क्योंकि मनचाही लड़की को अपनी बीवी बनाकर लाना चाहता था। आज की रात इसने बेसब्री से इंतज़ार किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐन निकाह के मौका पर इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। कोई लड़की इसके साथ इस तरह का मजाक भी कर सकती है। साजिद हुसैन के साथ इसके सामने कोई माई का लाल आंखें भी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। पूरा गांव साजिद हुसैन के गुस्से के सामने कांपने लगता था। इसके एक दहाड़दार आवाज़ पर गांव वालों के दिल दहल कर रह जाते थे। और एक मामूली सी लड़की जिसे इसने अपनी इज्जत बनाने के बारे में सोचा था, वो इसके मुंह पे जिल्लत का तमाचा मारकर जा चुकी थी। लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं था जो एक लड़की के ठुकराए जाने पर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता और खाली हाथ लौटता। सबा की सिसकियां इस वक्त इसे जहर लग रही थी। वो कहने लगा, चुप हो जाओ लड़की, क्या समझते थे तुम लोग कि तुम्हारी बहन अगर भाग जाएगी तो साजिद हुसैन खाली हाथ लौट आएगा, पूरी बरादरी के सामने अपनी नाक कटवाएगा। देख लो, मैं दुल्हन लेने तुम्हारे घर आया था और दुल्हन लेकर ही लौटा हूँ। साजिद हुसैन शाह को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और ये भी मत भूलना कि तुम्हारी इस बहन को मैं छोड़ दूंगा। इसका ऐसा इबरतनाक अंजाम करूंगा कि गाँव की कोई भी लड़की दोबारा से भागने की हिम्मत नहीं करेगी। भागने के नाम पर तुम्हारी बहन का अंजाम सोच कर ही कांपने लगेगी। इस वक्त सबा की हालत ऐसी थी कि काटो तो लहू ना निकली। वो जब्त के मरहल से गुजर रही थी। चाहती थी कि अपनी सिसकियों को रोक ले, अपने बहते आंसू को यही पर मजबूर कर दी थामने पर मजबूर कर दे, लेकिन बेख्तियार थी। कुछ घंटे पहले इसने सोचा भी नहीं था कि इस पर इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ेगी। वो बैठी यही सोच रही थी कि इसने गलती कहाँ की थी। वो तो सोमल सलाद की पाबंदी करती थी। कभी किसी गैर अजनबी को इसने नहीं देखा था और यही कोशिश करती आई थी कि कोई इसे भी ना देखे। फिर इतनी बड़ी ज़्यादती इसके साथ कैसे हो सकती थी और क्यों हो रही थी? कभी कोई गुनाह नहीं किया था, बदनज़री भी नहीं की थी, फिर ये जिल्ला सफ़ात इंसान क्यों इसकी किस्मत का हाकम बन बैठा था? गाड़ी जैसे ही हवेली में दाखिल हुई तो हवेली सजी हुई थी। अंदर ढोल की आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि साजिद हुसैन शाह के घर की ख़वातीन बारात के साथ नहीं गई थी, क्योंकि इनके घर में ये रवाज नहीं था। ख़वातीन घर में ही दुल्हन का इंतज़ार करती थी, वही खुशियाँ मनाई जाती थी। सिर्फ मर्द ही जाते हैं बारात लेकर और दुल्हन को रुखसत करवा कर ले आती हैं। जैसे ही जीप बड़ी तेज़ी से हवेली में दाखिल हुई, एतराफ़ में खड़े ढोल वालों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। मुलाज़मीन ने भंगड़ा डालना शुरू कर दिया।
جبکہ ساجد حسین شاہ کی غضبناک دہاڑ پر سب کچھ بند ہوا تھا۔ موت جیسا سناٹا چھا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی گھونگھٹ میں لپٹی ہوئی صبا پوری کی پوری کام گئی تھی۔ ساجد حسین کہنے لگا، بند کرو یہ ڈول، میری عزت کا جنازہ نکل گیا، میرے ارمانوں کا قتل ہوا ہے، کوئی خوشیاں نہیں منائی جائیں گی، یہاں پر کوئی پھول نہیں نشاور کیے جائیں گے۔ سن رہے ہو تم لوگ؟ لازمین تو اپنا سانس روکے کھڑے تھے۔ یوں تو گھر کی خواتین کبھی بھی بیرونی جانب جھانکنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا۔ بی جان صرف سر پر سفید چادر اوڑھے باہر آئی تھی تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ آخر قصہ کیا ہوا ہے۔ گھر کی بڑی تھی، بزرگ تھی، ساجد حسین کی دادی تھی۔ باہر آئی تو ساجد حسین کو غصے سے بھرا ہوا دیکھا تو متفکر ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتی، بنگلے میں دوسری گاڑیاں بھی داخل ہونے لگیں۔ ساجد حسین کے والد تایا اور اس کے کزن سب گاڑیوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ بی جان کہنے لگی، اسے کس چیز کا غصہ آیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا فیض نے تم لوگوں کی عزت اور احترام میں کوئی کمی چھوڑی ہے یا اس کلموہے نے کھانا ٹھیک سے نہیں بنایا؟ ارے 20 لاکھ کی رقم بھجوائی تھی میں نے اسے کہ براتیوں کے استقبال پر کوئی کمی نہ ہو، جیسا پوتا تھا ویسے ہی دادی کی گرجتے ہوئے بولی تھی۔ جب حسین شاہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، اماں جان، استقبال میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن لڑکی بھاگ گئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ بی جان کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی، ایسے کیسے بھاگ گئی؟ ارے اس نے کیا اپنی موت کو دعوت دی ہے؟ اور اگر لڑکی بھاگ گئی تو یہ کون ہے؟ جیپ میں بیٹھی صبا کی طرف بی جان نے اشارہ کر کے پوچھا۔ حسین شاہ کہنے لگا، آپ کو تو پتہ ہے نا، ساجد حسین کا اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کر کے لے آیا ہے۔ ایسا سننا تھا کہ بی جان نے اپنا ہاتھ کھولے ہوئے منہ پر رکھ کر کہنے لگی، یہ کیا غضب ڈھا دیا۔ سوری ہے نا، میری بہن نے لکھا ہے تو غلطیاں بہت ہیں۔ اور اگر لڑکی بھاگ گئی تو یہ کون ہے؟ جیپ میں بیٹھی صبا کی طرف بی جان اشارہ کر کے پوچھا۔ حسین شاہ کہنے لگا، آپ کو تو پتہ ہے نا، ساجد حسین کا اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کر کے لے آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اف اللہ، یہ 2 دفعہ لکھا ہے تو پلیز ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ یہ غضب کر دیا ساجد نے معصوم 17 سالہ لڑکی سے نکاح کر کے آ گیا۔ بہرحال خاتون ملازمہ کو بی جان نے آواز لگائی اور فوراً ان کی خدمت میں پیش ہو گئی۔ بی جان کہنے لگی، دلہن کو اندر لے آؤ۔ صبا یوں تھی جیسے بے جان مجسمہ ہو چکی ہو۔ اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر صبا کی روح تک کانپ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ملازمہ کے ساتھ وہ قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے اندر آئی، جہاں پر گھر کے تمام مرد اور خواتین موجود تھیں۔ اپنی چادر سے اسے لاؤنج میں لگی تیز برقی روشنی میں سب کے چہرے کچھ دھندلے سے نظر آ رہے تھے۔ سب خواتین حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اتنی بڑی جرت کوئی لڑکی کیسے کر سکتی ہے جسے ساجد حسین عزت دینی چاہیے، اور وہ اسے ٹکرا کر گھر سے بھاگ جانے کو اس نے سوچا کیسے؟ اتنا بڑا قدم اٹھایا کیسے؟ وہ بھی فیض احمد کی بیٹی نے، جو کہ گاؤں کی مسجد کا امام تھا، اور اس کی دوسری بیٹی اس گھر کی عزت بن کر آئی تھی۔ کوئی بھی اسے عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن بی جان نے کہا کہ بڑی بہو، اسے میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، یہ میرے کمرے میں رہے گی۔ جب تک کہ بی جان کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ساجد حسین کی دھار آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں بی جان، یہ آج رات میرے کمرے میں جائے گی، اور اس معاملے میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ بی جان کا بھی لہجہ بلند ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، ساجد حسین، تم بھول رہے ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو اور کس کی بات کا اختلاف کر رہے ہو۔ آج تک تمہارے باپ اور چاچا کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے نظریں اٹھائیں، اور تم اس سے اونچے لہجے میں بات کر رہے ہو، میری بات سے انکار کر رہے ہو۔ کیا تمہاری نظر میں میری اور میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ساجد کہنے لگا، میں اس وقت بہت غصے میں ہوں بی جان، میں غصے سے پاگل ہو رہا ہوں، اس لیے میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں مت آئیے۔ جو بھی آج میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں آیا، میں اس کا لحاظ ہرگز نہیں کروں گا۔ حسین شاہ اپنی والدہ کے پاس آیا، وہ بھی غصے میں بفری ہوئی تھی۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور ان کے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا، اماں جان، آپ اس وقت شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کے بارے میں نہ سوچیں، اسے ہوش نہیں ہے، بہت ذلت برداشت کی ہے اس نے، پوری برادری کے سامنے دھوکا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اس لڑکی کے ساتھ جو وہ کرے وہ کم ہے۔ اس وقت آپ کچھ نہ کہیے تو بہتر ہوگا، باقی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ساجد آپ سے اپنے رویے کی معافی ضرور مانگے گا۔ بی جان کہنے لگی، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس کی بہن کا ہے، اور اسے ہم پوری سزا دیں گے۔ وہ کہنے لگا، جب وہ ملے گی تو اسے عبرت ناک انجام دینا پڑے گا، ورنہ ہر لڑکی ہمارے سامنے سر اٹھائے گی اور یہی حرکت کرے گی، لیکن بخشی یہ لڑکی بھی نہیں جائے گی، کیونکہ اگر ایک بہن بھاگے گی تو دوسرا بہن کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اکیلی اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ حسین شاہ کی بات سن کر بی جان کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے
تم کس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ یہ مولوی فیض کی بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی حافظہ قرآن ہے، با پردہ لڑکی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ایسی نہیں ہے، اس کی بڑی بیٹی ویسی بھی اپنی باپ کی ایک نہیں سنتی تھی، مجھے تو وہ شروع سے ہی پسند نہیں تھی، لیکن ساجد کی ضد کی وجہ سے میں چپ ہو گئی۔ حسین شاہ کہنے لگا، اماں جان آپ آرام کریں، اپنا بی پی ہائی نہ کر لیجیے گا، باقی ہم سب ہیں نا، ہم سنبھال لیں گے۔ بھائی لاؤنج میں کھڑی گھونگھٹ نگارے صبا کی سسکیاں حویلی میں ساری خواتین سن رہی تھی۔ پھر بڑے ناگوار انداز سے بڑی بیگم نے اس کے ہاتھ کی کلائی پکڑی اور اسے ساجد حسین کے کمرے میں لے جانے لگی۔ ایک ایک قدم صبا پر بھاری گزر رہا تھا، پتہ نہیں وہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اس کے ساتھ کیسے پیش آتا، وہ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ اس کا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کے مارے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ جب اسے ایک بڑے کشادہ سے کمرے میں لے جایا گیا، گلابوں کی مسرور کن خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تھی، چادر کی دوسری طرف اسے گلاب ہی گلاب نظر آ رہی تھی۔ جانتی تھی کہ آج کمرے کی سجاوٹ اس کی بہن کے لیے کی گئی تھی۔ بڑی بیگم اسے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی اور صبا کی حالت اس وقت یہ تھی جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہن رابعہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی، حالانکہ وہ رابعہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کرتی تھیں، بچپن سے ہی بہت اچھی دوستی تھی۔ حالانکہ رابعہ اس سے 5 سال بڑی تھی، لیکن تھی دونوں بہنیں، اس لیے آپس میں بہت پیار اور محبت تھا۔ فیض احمد نے اپنی بیٹیوں سے بھی بہت محبت کی تھی۔ وہ زیادہ امیر نہیں تھی، زندگی غربت پہ ہی کٹی تھی، لیکن پھر بھی کبھی بیٹی کی پیدائش پر ناشکری نہیں کی تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ بیٹی کی پرورش کرنا اور ان سے پیار کرنا اور محبت سے پیش آنا انہیں جنت لے جائے گا۔ بیٹا نہ ہونے پر کبھی بھی اس نے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا تھا۔ بہت بااخلاق قسم کے انسان تھے، لیکن رابعہ اور صبا میں بہت فرق تھا۔ صبا کو شروع سے ہی کلام پاک پڑھنے سے بہت لگاؤ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد حفظ کرنے لگ گئی، لیکن رابعہ کو جلدی کلام پاک یاد نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کی دلچسپی دوسری چیزوں میں زیادہ تھی۔ اس کے گھر میں ٹی وی تو نہیں تھا، البتہ پڑوس میں موجود تھا، اس لیے اپنے بابا سے نظریں بچاتے ہوئے وہ سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے پڑوس میں چلی جاتی، وہاں جا کر ٹی وی پر ڈرامے دیکھتی، اندر آ کر اپنی ساری باتیں صبا کو بتاتی کہ تم تو پورا دن مدرسے میں گزار دیتی ہو، تمہیں کیا پتہ دنیا کیا ہے۔ وہ کہتی مجھے نہیں جاننا، مجھے کلام پاک پڑھنے میں ہی سکون ملتا ہے۔ بہت کم عمری میں صبا نے کلام پاک حفظ کر لیا اور نماز بھی بڑی پابندی سے پڑھتی تھی، اور اس کے بعد اسکول میں بھی داخلہ لیا، لیکن جیسے ہی 10 سال سے اوپر کی اس نے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ کہتی تھی مجھے پردہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ پھر گھر کا ماحول بھی تھا، اس لیے اپنی والدہ کو دیکھا دیکھی اس نے برقع بھی پہننا شروع کر دیا۔ البتہ رابعہ ان چیزوں سے بہت چڑھتی تھی، باہر جاتے ہوئے تو وہ بھی برقع پہنتی، لیکن اسکول جاتے ہوئے نہیں۔ وہ خوبصورت بہت تھی۔ ایک بار صبا اسکول سے واپس آئی تو اس کا کمرہ بند تھا۔ گھر کے اندر 2 ہی کمرے تھے، ایک ڈرائنگ روم، ایک کمرہ اس کے والدین کا اور ایک دونوں بہنوں کا۔ اس نے دروازے کو دستک دی کیونکہ تھکی ہوئی تھی، اسکول سے آئی تھی، کپڑے بھی تبدیل کرنے تھے۔ دروازہ بڑی دیر بعد رابعہ نے جب کھولا تو چہرے پر میک اپ لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر صبا بہت حیران ہوئی، کہنے لگی آپا یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی اگلے ہفتے میری سہیلی کی شادی ہے، اس لیے میک اپ کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ لیکن تمہیں تو پتہ نہیں، چین ہی نہیں ہے، دروازے کو یوں پیٹ رہی ہو جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ صبا جب کمرے کے اندر آئی تو فینسی جوڑے بیڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ صبا کہنے لگی آپ کا ابا تو ایسے کپڑے نہیں لا کر دیتے، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ رابعہ کہنے لگی کہ میری دوست کے ہی ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں ابا کو تو ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے تمہیں یہ مجھے فوزیہ نے دیا، کہہ رہی تھی میری شادی ہونے والی ہے، اب میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ رابعہ بڑی خوش ہو کے بتا رہی تھی، کہنے لگی اس کے ابا مہندی شادی ڈولکی کے سب رکھ رہے ہیں۔ ارے ہمارے ابا جو کہتے ہیں کہ سادگی سے شادی کر کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دوں گا، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ شادی تو ایسے معلوم نہیں ہوتی۔ صبا کہنے لگی اب یہ تو سب فضول کے رسمی ہیں، ان پر پیسہ کیوں خرچ کریں؟ رابعہ نے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑے اور کہنے لگی تم تو بس چپ ہی رہو، ابا کی چمچی ہو تم۔ پھر کہنے لگی کہ تم چلو گی میرے ساتھ شادی پر؟ صبا کہنے لگی میرے تو پیپر ہیں، میں تو نہیں جاؤں گی۔ صبا کے 10ویں کے پیپر تھے اور اس کا اسکول میں داخلہ تب کروایا جب وہ حفظ کر چکی تھی، اس لیے کلاس میں سب سے زیادہ عمر میں وہی تھی۔ 17 سال کی عمر میں وہ میٹرک میں تھی۔ بہرحال پھر شادی کی رسمیں بھی شروع ہو گئی۔ رابعہ تیار ہو کر برقع پہن کر نقاب کر کے جاتی تھی، اس لیے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس نے کیا پہنا اور کیسی لگ رہی ہے۔ کمرے میں تیار ہو کر برقع پہن کر اپنی اماں سے کہنے لگی میں فوزیہ کی شادی میں جا رہی ہوں۔ اس کی والدہ کہتی کہ جلدی آ جانا۔ وہ جانتی تھی کہ رابعہ کی فوزیہ سے بہت اچھی دوستی ہے، اس لیے اسے زیادہ روکا ٹوکا نہیں تھا۔ فیض احمد نے بھی بیٹیوں پر بیجا پابندیاں تو نہیں لگائی تھی، ہاں، لیکن کبھی چھوٹ بھی نہیں دی۔
رابعہ فوزیہ کی مہندی پر ڈھولک کی تھا پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی ساری سہیلیاں پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی، لیکن اسے تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ پہلے تو ساری خواتین ہی سین میں موجود تھی، ہلہ گلا کر رہی تھیں، لیکن اس کے بعد سب خواتین ایک طرف کھڑے ہو گئی تھیں کیونکہ گاؤں کے جاگیردار اور ان کا بیٹا شادی پر موجود تھا، وہ اندر بھی آ چکے تھے۔ حالانکہ فوزیہ کے چھوٹے بھائی نے آواز بھی لگائی، لیکن وہ اپنے ناچنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے آس پاس کا ہوش نہیں تھا۔ وہ ناچتے ناچتے جھومتے جھومتے کسی سے جا ٹکرائی، لگتا تھا ابھی گر جائے گی، لیکن کسی کی باہوں کے حصار نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ جب رابعہ کی نظریں سامنے کھڑے شخص پر پڑی تھی جس کی باہوں میں مقید ہو چکی تھی، بری طرح گھبرائی تھی کیونکہ وہ جاگیردار کا بیٹا ساجد حسین شاہ تھا جو اسے بڑی ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ رابعہ نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے پیچھے کیا اور پھر اندر کی طرف دوڑ گئی اور جا کر فوزی اور دوسری سہیلیوں کو کہنے لگی، کیا تم لوگ مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ اس کی سہیلیاں ہنس رہی تھیں، کہنے لگی، تمہیں ہوش ہی کب ہوتا ہے؟ تم تو جب ناچتی ہو تو بس آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتی۔ سب کو لگا کہ بات یہیں پر آ کر ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سلسلہ تو جیسے چل نکلا تھا۔ ایک بار وہ باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ رابعہ بری لڑکی نہیں تھی، بس شوق مزاج تھی، ابھی بھی کمر پر دوپٹہ ڈالے درخت پر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں کہہ رہی تھی، رابعہ وہ جو بیچ میں ہی نا، وہ والی کیری توڑ کر دے دو۔ رابعہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے۔ کہتے کہتے وہ کافی اوپر تک چڑھ گئی۔ کافی بڑا اور گھنا درخت تھا، وہ کیریاں توڑ توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی اور اس کی سہیلیاں وہ ساری کیریاں اٹھا اٹھا کر اپنے دوپٹوں میں بھر رہی تھی کہ اچانک اسے وہاں درخت کے بیچوں بیچ گرگٹ نظر آ گیا جو کافی بڑا تھا اور سرخ اور ہرے رنگ کا تھا۔ یہ دیکھ کر رابعہ چلانے لگی۔ وہیں باغ میں ساجد حسین بھی موجود تھا جو ایک لڑکی کے نسوانی چیخیں سن کر اس طرف جانے لگا۔ یہ باغ اس کا تھا اور بنا اجازت کے وہ لڑکیاں چوری چھپے کیاریاں توڑنے کے لیے آئی تھیں۔ جب ساتھ جو شاہ حسین کو وہاں آتے دیکھا تو ساری لڑکیاں باغ سے باہر بھاگ گئیں، لیکن جہاں پر رابعہ درخت پر چڑھی ہوئی تھی وہ گرگٹ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے نیچے اترے۔ اوپر سے سامنے سے گرگٹ کو اپنی جانب دیکھتا دیکھ کر وہ چلائے جا رہی تھی جب ساجد کی نظر اس حسین دلبرا پر پڑی جو کرمدین چاچا کی بیٹی کی مہندی پر اس کا سکھ چین چھینتے چلی گئی تھی۔ وہاں پر مالی بھی موجود تھا۔ رابعہ کو دیکھ کر کہنے لگا، او تو رابو ہے نا، امام صاحب کی بیٹی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ باپ تیرا یہاں پر نیکی کا درس دیتا ہے اور تو چوری کر رہی ہے، بنا اجازت کے شاہ صاحب کے باغ کے پھل توڑ رہی ہے۔ مالی غصے سے بولا تھا، لیکن ساجد نے اسے کہا، تم یہاں سے جاؤ، یہ میری مجرم ہے، اسے سزا بھی میں خود دوں گا۔ وہ مالی وہاں سے جا چکا تھا۔ رابعہ کو گھبراتا دیکھ کے کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں لڑکی؟ وہ کہنے لگی، کرکٹ ہے، میری طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز صاحب جی میری مدد کر دیں۔ اس نے ملتجی لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ ساجد حسین نے اپنی شال اتار کر ایک طرف رکھی اور درخت پر چڑھ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ سامنے گرگٹ کو دیکھ کر اس نے ٹہنی کو ذرا سا ہلایا تو وہ گرگٹ دوسری جانب چلا گیا۔ تب جا کر رابعہ کا سانس بحال ہوا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ رابعہ کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، اب تمہیں نیچے اتارنے میں تمہاری مدد کر دوں۔ رابعہ نے اپنی نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں لیا تھا اور بڑی احتیاط سے اس نے نیچے پہ اتارا تھا۔ جیسے وہ نیچے اتری کافی شرمندہ تھی، کہنے لگی، صاحب جی میں یہاں نہیں آ رہی تھی، وہ میری سہیلیاں ہیں نا، مجھے کھینچ کر لائی تھی، کہتی تھی کہ کیاریاں توڑ کر دو، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں بالکل بے قصور ہوں۔ رابعہ نے بڑی معصومیت سے اپنی صفائی پیش کی، پھر اپنی کمر سے دوپٹہ کھول کر خود پہ پہننے لگی کیونکہ ساجد حسین کی تیکھی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ کہنے لگا، چوری تو تم نے کی ہے، اور ایک قدم اس کی طرف آ رہا تھا اور وہ ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اللہ پاک کی قسم میں نے ایک بار بھی کیری نہیں لی، آپ میرے ہاتھ دیکھ لو، ایک بھی نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، اس دن کرمدین چاچا کی بیٹی کی مہندی والے دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اسی دن تم نے میرا دل چرا لیا تھا۔ رابعہ حیران تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جاگیردار کا بیٹا اس سے یوں اظہار محبت کرے گا۔ رابعہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور باغ سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی، لیکن گھر جا کر کسی کو یہ نہیں بتایا۔ رابعہ کی بچپن ہی سے اپنے خالازاد سے بات طے تھی، اسے اپنا منگیتر بہت پسند تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ساجد حسین کو جیسے وہ لڑکی باغی تھی کہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ اسے چھوڑ دیتا۔ ویسے بھی اپنے گھر میں وہ بڑا تھا، گھر میں دادی کے بعد اسی کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ بہت جلدی اس نے اس جاگیردارانہ نظام کو سنبھال لیا تھا۔ اب تو جیسے یہی سلسلہ چل نکلا، ساجد حسین رابعہ کو کھیتوں میں آتے جاتے دیکھتا تو اپنی گاڑی روک لیتا اور اسے کہتا، بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ اس کے ارادوں کو مانپ گئی تھی، اسی لیے صاف انکار کر دیتی۔ وہ کہتی کہ آپ میرا راستہ مت روکا کریں۔ وہ کہنے لگا، کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔
رابعہ نے کہا، دیکھیں میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ساجد حسین کہنے لگا، محبت بعد میں کر لینا، ویسے بھی تم سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اچھی بیویاں شادی کے بعد ہی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں۔ رابعہ نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، دیکھیں میری بات غور سے سنیں، بس جتنا جلدی ہو سکے اسے اپنے ذہن میں بٹھا بھی لیں۔ میں اپنے خالہ زاد جمال کو پسند کرتی ہوں اور بچپن سے میرا رشتہ طے ہے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی بھی میری وہی ہی ہوگی۔ ساجد حسین نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا اور رابعہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، کیا کہا تم نے رابعہ؟ اس کا غضبناک لہجہ سن کر کچھ گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا، جو چیز ساجد حسین کو پسند آ جائے پھر وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ آج ہی میرا باپ اور میرا چاچا تمہارے گھر رشتہ مانگنے آئیں گے، تمہارا باپ سے کیسے اس رشتے پر اقرار کروانا ہے اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ جب تم میری دلہن بن کر میرے حجرہ عروسی میں آؤ گی تو اپنے دل سے اپنے کزن کی محبت کو کھروچ کر بہکانا۔ میں برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کے دل میں کوئی اور بستا ہو۔ رابعہ کہنے لگی، یہ کیا زبردستی ہے، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس سے آگے کہ وہ کچھ کہتی، ساجد حسین اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارا انکار تمہارے گھر والوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا، سوچ سمجھ کر بات کرو کہ تم بات کس کے ساتھ کر رہی ہو۔ میں گاؤں کا کوئی اور نوجوان نہیں جسے جو چاہو کہہ دو۔ جاگیردار حسین شاہ کا بیٹا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر دھواں اڑاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ رابعہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ ساجد حسین نے صرف کہا نہیں تھا، شام کو ہی اس کے والد اور چاچا فیض احمد کے گھر پر موجود تھے۔ رابعہ کمرے میں بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی، وہ بے حد پریشان تھی اور سب اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپا کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو؟ لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی والدہ اور والد کمرے میں آئے اور کہنے لگے، جاگیردار اپنے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے مانگ رہے ہیں۔ رابعہ یہ سن کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، ابا آپ جانتے ہیں نا کہ میرا رشتہ طے ہے اور میں جمال کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر فیض احمد نے کہا، میں انکار کر چکا تھا، لیکن وہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ زمین واپس لے لیں گے، یہ گھر واپس لے لیں گے، ہمارا جینا دوبر کر دیں گے۔ میں نے تو کبھی تم لوگوں کو بنا پڑھتے باہر نہیں نکالا، تو کیسے جاگیردار کے بیٹے نے کی تم پر نظر پڑ گئی؟ یہ بات سن کر رابعہ کی نظریں جھکی تھی۔ بہرحال غلطی تو اس سے ہوئی تھی، گھر سے وہ نقاب والی چادر پہن کر جاتی تھی، لیکن باغ میں جا کر اتار کر ایک طرف رکھ دیتی تھی، اور آج اس کی بے پردگی نے اسے یہ وقت دکھایا تھا۔ اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ کے سامنے کہا، ابا مجھے شادی نہیں کرنی، لیکن فیض احمد مجبور تھے، کہنے لگے، میں بے گھر ہو جاؤں گا، اس لیے تمہیں شادی یہی کرنی پڑے گی۔ دونوں میاں بیوی آنسو ہی صاف کر رہے تھے۔ رابعہ رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جاگیردار حسین شاہ اپنے بیٹے سے اس کا رشتہ طے کر کے ہی کیا تھا۔ لیکن جیسے یہ خبر جمال اور اس کے گھر والوں تک پہنچی، وہ فیض احمد کے گھر آ گئے اور کہنے لگے، بھائی صاحب بچپن سے ہی آپ نے رشتہ طے کیا ہوا تھا اور ایک دم سے انکار کر دیا۔ جمال اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا۔ بات جمال کے والد نے شروع کی تھی۔ فیض احمد کہنے لگے، میں بے حد مجبور ہوں، تم تو جانتے ہو نا، ان جاگیرداروں کے سامنے ہم جیسوں کی کوئی نہیں چلتی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بچی کی بدنامی ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ اسے بدنام کر دیں گے۔ میرا انکار میری زندگی جہنم بنا کر رکھ دے گا، میں بہت پریشان ہوں۔ جمال کے ماں باپ تو یہ بات سمجھ گئے، لیکن جمال اپنی محبت سے دستبردار ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کب ان دونوں نے باغ جانے کا پلان بنایا، کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی۔ شادی والے دن کی دوپہر کو اس نے اپنا کمرہ بند کر لیا، کہنے لگی، میں خود تیار ہو جاؤں گی، لیکن اس کمرے کی کھڑکی پچھلی جانب کھلتی تھی، جہاں سے جمال اسے لینے کے لیے پہنچ گیا۔ دونوں ہی بھاگ چکے تھے۔ جب تک بارات آئی وہ لوگ شہر جانے والی بس میں بیٹھ چکے تھے، لیکن جب بارات کے آنے کے بعد رابعہ کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ دروازے پر بہت دستک دی تھی، لیکن کسی نے نہیں کھولا۔ تب وہ کمرے میں نہیں تھی۔ خط لکھا تھا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور میں جمال کے ساتھ بہت دور جا رہی ہوں، کیونکہ میرا رشتہ میرے باپ نے اسی سے طے کیا تھا۔ میں جاگیردار کے اعتاب کا نشانہ نہیں بن سکتی، اور یہ میرا جائز حق ہے۔ یہ خط پڑھ کر دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ بات باہر تک جا پہنچی تھی۔ یہ خبر جب حسین شاہ اور ساجد حسین تک پہنچی تو قیامت برپا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ برادری کے بڑے بڑے بزرگ کے ساتھ آئے تھے۔ دوسرے گاؤں سے بھی کافی ذمہ دار آئے تھے، اور ان سب کے سامنے ساجد حسین کو اپنی سب سے بڑی تسلیل لگی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، رابعہ کا خط پڑھ کر پھاڑ کر پھینک دیا، پھر کہنے لگا، زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، یہ پتال میں بھی ہوگی تو بھی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، اور جس دن یہ مجھے مل گئی اس دن اس کا وہ حشر کروں گا کہ گاؤں کی ہر لڑکی کانپے گی، لیکن میں خالی ہاتھ بھی نہیں جاؤں گا۔
وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ صبا کون ہے، کیسی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی۔ اسے یہ پتا تھا کہ فیض احمد کی 2 بیٹیاں ہیں، اس لیے اس نے پنچایت بٹھائی اور فیصلہ بھی اپنی مرضی سے کروایا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اور وہ اب اپنی دلہن کو رخصت کروا کر لے کر ہی جانا چاہتا تھا۔ رابعہ بھاگ گئی ہے تو پھر فیض احمد اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروائے گا۔ یہ ظلم کرتے صبا پر جیسے آسمان ٹوٹا تھا۔ وہ تو ویسے ہی گھبراتی تھی، وہ بہت کم عمر تھی، ابھی تو اس نے 10ویں کے پیپرز دیے تھے اور بالکل بے قصور تھی، لیکن بہن نے جو کچھ کیا تھا اسے بدلے میں جانا پڑا۔ اب کمرے میں بیٹھی پوری طرح سے خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں ساجد اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ساجد بھی بڑے جارحانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوا تھا، کمرے کا دروازہ بھی بڑے زور سے بند کیا تھا۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہا تھا، اس کے قدموں کی ہار سے صبا کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ جیسے ہی پٹ پر اس کے سامنے بیٹھا، صبا سے مٹ سی گئی تھی۔ ساجد بڑے غضبناک لہجے سے بولا تھا، آج کی رات تمہارا ساتھ گزارنے کے بعد میں تمہیں کل صبح طلاق دے دوں گا، تاکہ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہو کہ بدنامی کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر ساجد نے بڑی بے دردی سے صبا کی چادر پیچھے ہٹائی دی۔ بہن کی شادی تھی، اس لیے صبا نے پنک رنگ کی میکسی پہنی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ بہن ناخوش ہے، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ وہ بے پردگی کرتی تھی، باس نہیں آتی تھی۔ صبا کے کہنے پر نہ اپنے والدین کے کہنے پر پنک رنگ کی میکسی پہنی تھی اور تیار بھی ہوئی تھی۔ رونے سے کہاں چلا کاجل پھیل چکا تھا، لیکن یہ اس کے حسن کو دوبارہ بھی کر چکا تھا۔ بڑے غصے سے ساجد نے پہلی نظر اس پر ڈالی، لیکن پھر نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ بہت کم عمر سی لڑکی تھی جو اس وقت ڈری سہمی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ خوف کے مارے صبا نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لی، خوف کے مارے اس کی ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ بڑی محفیت سے ساجد حسین صبا کو دیکھ رہا تھا، جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی اور کم عمر بھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب اس لڑکی کو کپاتے اور سرد ہوتی رنگت کے ساتھ دیکھا تو اپنے غصے پر کنٹرول کر کے وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، جاؤ جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو اور صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ یہ سن کر صبا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے تو لگا تھا کہ آج پتہ نہیں وہ بدلے کے طور پر کس ظلم کا شکار ہوگی، لیکن ساجد نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید اس کی کم عمری پر رحم آ گیا تھا، یا اس کی معصوم شکل دیکھ کر، یہ تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک دم سے ایسے ہوا کیا۔ صبا جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور الماری سے رکھے ہوئے عام لباس کو جا کر پہن لیا۔ تب تک ساجد بیڈ پر لیٹ چکا تھا، آنکھیں بھی بند کر چکا تھا۔ صبا نے آہستگی سے تکیہ اٹھایا، صوفے پر جا کر لیٹ گئی، لیکن دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت زیادہ تھی اور کمبل ایک ہی تھا جسے ساجد لے کر سویا ہوا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے لیے سے کمبل یا کوئی کمفرٹر مانگ لیتی، اسی لیے خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی، لیکن رات کو سردی کے مارے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر جاگتی رہی، جب کچھ نہ بن پڑی تو اپنی میکسی الماری سے نکال کر وہیں اپنے اوپر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب ساجد کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ بدلی تو آنکھیں کھول کر دیکھا، صبا صوفے پر سو رہی تھی اور اپنے اوپر وہی میکسی لی ہوئی تھی۔ شاید سردی کی وجہ سے یہ دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو دل میں خیال آئے کہ الماری کے تیسرے خانے میں رکھا ہوا کمبل اس پر ڈال دے، لیکن پھر رابعہ کا خیال آیا تو غصہ آنے لگا۔ یہ بھی اسی کی بہن ہے، پھر وہ اس پر کیوں رحم کھائے جس کی بہن نے ساری برادری میں اس کی ناک کٹوا دی۔ اچھا ہے سردی سے کانپتی رہی، دوبارہ سے کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ دوسری بار اس کی آنکھ کلام پاک کی تلاوت پر کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو صبا جائے نماز بچھائے آنکھیں بند کیے کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی کہ کافی خوشحالانی سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ساجد جو بڑی توجہ اور دلچسپی سے وہ سن رہا تھا، جیسے ہی سورہ رحمان کی تلاوت ختم کی، دعا مانگی تو جائے نماز سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ساجد کہنے لگا، تمہیں دوائیں ذلت سے نہیں بچا سکتی جو میں نے تمہیں دوں گا۔ رات کو تو میں نے تمہیں بخش دیا تھا، لیکن ضروری نہیں میں تمہیں روزانہ بخشتا رہوں۔ مجھے ایک بار رابعہ کے ملنے کا انتظار ہے، اسے اس کی سزا دینے کے بعد تمہیں بھی طلاق دے دوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں بخش دوں گا اور میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، عزت دوں گا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اس لیے یہ وظیفے تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہاری گھر والے نہیں بچائیں گے، تم پر طلاق کا دبا نہیں مٹا پائیں گے۔ وہ کہنے لگی، اگر میرے اللہ نے میری قسمت میں یہ سب لکھا ہے تو میں روک نہیں سکتی، اور نہ ہی آپ کر پائے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، کیونکہ میری قسمت میں آپ کو لکھا گیا تھا۔ اگر میرے اللہ کی مرضی ہوئی تو یہ رشتہ بھی اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گی، اور اگر بدنامی ہی میرے نصیب میں لکھی ہے تو میں اسے روک نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی اور ساجد کو حیران کر چکی تھی۔ وہ اس کم عمر لڑکی سے اتنی بڑی بات کی امید نہیں رکھتا تھا،
حویلی میں سب خواتین فجر کے بعد سے ہی اٹھ جاتی تھی اور ملازمین بھی، لیکن مرد حضرات اپنی مرضی سے اٹھنے کے مالک تھے۔ جب بی جان نے صبا کو صبح سویرے کمرے سے باہر دیکھا تو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت صرف وہی اٹھی ہوئی تھی، نماز پڑھ کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ صبا کو اس کے صوفے پر بیٹھا دیکھا تب اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خاموشی سے بی جان کے پاس آئی اور انہیں سلام کیا۔ اس معصوم کم عمر لڑکی پر انہیں بہت پیار آ رہا تھا۔ بی جان اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں ساجد حسین کا غصہ بہت تیز ہے، لیکن وہ بھی برا نہیں ہے۔ اس نے بے شک غصے اور تیش میں تم سے نکاح کیا، لیکن میں جانتی ہوں آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبا نے بی جان سے کوئی بات نہیں کی کہ ساجد کا کیا ارادہ ہے، وہ تو اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ کچھ دیر میں بڑی بیگم اور چھوٹی بیگم بھی جا گئی تھی۔ جب صبا کو بی جان کے کمرے میں دیکھا تو اس سے کہنے لگی، تم باہر آ جاؤ، کیونکہ بی جان ناشتے کے بعد آرام کریں گی۔ بی جان کا ناشتہ بڑی بیگم نے ہی بنایا تھا۔ بی جان کو ناشتہ کروا کر اس نے دوا دی اور بی جان سو گئی۔ صبا کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ بڑی بیگم نے بڑے ناگوار لہجے سے اس سے بات کی اور کہنے لگی، تم جیسے لوگوں کو میرے بیٹے نے عزت دینا چاہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے بیٹے کے لیے رشتوں کی کمی تھی؟ وہ جس لڑکی پر ہاتھ رکھتا ہے اس لڑکی میں ہم رشتہ لے کر چلے جاتے، وہیں سے ہمیں بڑی عزت سے رشتہ مل جاتا۔ میرے بیٹے نے تو محبت میں ذات برادری اور ہم لوگوں کو بھی نہیں دیکھا اور تمہاری کم صرف بہن کو پسند کر لیا اور بڑی عزت سے شادی کرنا چاہی، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ جاگیردار کرانے کی بہو بنتی۔ صبا نے کہا کہ رشتے زبردستی سے نہیں کیے جاتے۔ آپ کے شوہر اور آپ کے دیور نے زبردستی میری بہن کا رشتہ میرے والد سے طے کروا کر گئے تھے۔ میری بہن کی بچپن ہی میں میری خالہ زاد کے ساتھ بات طے تھی اور میری بہن اسی سے شادی کے لیے رضامند تھی۔ وہ بار بار کہتی رہی کہ مجھے یہاں شادی ہی نہیں کرنی، پر آپ کے شوہر اور دیور نے میرے باپ کو دھمکیاں دے دی۔ یہ سننا تھا ایک زوردار تھپڑ بڑی بیگم نے صبا کے منہ پر مارا تھا۔ وہ کہنے لگی، کمزر، ہمارے آگے زبان چلاتی ہے، تیری زبان کھینچ کر منہ سے نکال کر باہر پھینک دوں گی۔ تمہیں میں اس گھر میں کبھی بھی بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کروں گی۔ ایک زر خرید غلام کی طرح یہاں پر زندگی گزارو گی اور میں اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کروں گی اور تمہارے سامنے کروں گی۔ صبا کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جہاں چاہیں اپنے بیٹے کی شادی کر سکتی ہیں۔ بڑی بیگم کہنے لگی، جاؤ کچن میں، آج کے بعد سارے ملازمین کا کھانا اور گھر کے افراد کا کھانا تم اکیلے پکاؤ گی اور کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ صبا خاموشی سے کچن میں چلی گئی، سب کے لیے کھانا بنانے لگی۔ پورا دن اس کا کچن میں گزرا کیونکہ سارے کام اسی نے کیے تھے۔ بڑی بیگم ساجد سے بھی کہہ چکی تھی کہ یہ لڑکی تمہارے پسند کی نہیں ہے، نہ ہی تمہیں اس سے محبت ہے، ہم جیسا چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں گے اور تم دوسری شادی بھی ضرور کرو گے، وہ بھی میری بھتیجی کے ساتھ۔ ساجد نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے تو صرف رابعہ کی تلاش تھی۔ اپنے بہت سے ملازمین کو اسی کام پر لگا چکا تھا کہ جہاں رابعہ اور اس کے شوہر کو دیکھے پکڑ کر فوراً سے پہلے اسے حویلی لے آئے۔ صبا سارے کام خاموشی سے کرتی تھی، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی وہ نماز پڑھنے چلی جاتی اور بڑی بیگم کو اس بات پر بھی اعتراض تھا۔ وہ کہتی تھی، پہلے کام کرو، نماز بعد میں پڑھنا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا رب پہلے ہے اور دنیا بعد میں، نماز نہیں چھوڑوں گی اور دنیا کے کام کے لیے اپنی نماز قضا بھی نہیں کروں گی۔ اس بات پر بڑی بیگم نے اسے بہت مارا تھا۔ کہنے لگی، تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ ایک بار یہ منظر ساجد نے بھی دیکھ لیا کہ اس کی ماں صبا کو اس بات پر مار رہی تھی کہ وہ پہلے نماز پڑھنا چاہتی تھی اور گھر کے کام بعد میں کرنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے کچھ افسوس ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نماز کی پابند ہے، کیونکہ صبح صبح اس کی آنکھ صبا کے کلام پاک کی تلاوت سے ہی کھلتی تھی۔ پہلی بار آگے بڑھ کر اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیوں مار رہی ہو آپ ہی سے کیا کیا ہے؟ اس نے صبا کے چہرے پر 5 انگلیاں چھپی ہوئی تھیں اور وہ رو رہی تھی۔ بڑی بیگم کہنے لگی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا ہاتھ چھوڑو، یہ بہت زبان دراز لڑکی ہے۔ ساجد کہنے لگا، مجھے پتا ہے اس نے کیا کہا ہے آپ سے، کیا گالی دی ہے، بدتمیزی کی ہے، اسے میں خود ماروں گا، مجھے بتائیں اس کا قصور کیا ہے؟ بڑی بیگم کہنے لگی، پہلے نماز پڑھوں گی پھر کام کروں گی، یہ ہوتی کون ہے میرا کام بعد میں کرنے والی؟ وہ کہنے لگا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر پہلے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، اور میرے خیال سے ہم بھی مسلمان ہیں، اسے وقت سے نماز پڑھنے سے تو کوئی نہیں روک سکتے۔ آپ کل کو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گی؟ یہ سن کر بڑی بیگم چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے صبا سے کہا، جا کر نماز پڑھو، باقی کا کام بعد میں کر لینا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر لنگڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑی بیگم نے اپنے پاؤں کی جوتی سے اس کے پیر کو بھی زور سے دبایا تھا، پھر وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ ساجد نے اپنی والدہ سے کہا کہ آج کے بعد اسے نماز کے لیے مت روکیے گا۔ پہلی بار ساجد کو لگا
کہ اس کے دل میں صبا کے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگا ہے۔ رات کو جب وہ صوفے پر جا کر سونے کے لیے بیٹھی تو ساجد کافی دیر پہلے سے بہت زیادہ پیلی پڑ چکی تھی، لیکن آج تک اس نے شکوہ نہیں کیا تھا، کوئی شکایت بھی نہیں کی تھی۔ ساجد کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، اس کے کپڑے اسے پریس ملتے تھے، اس کے جوتے اسے ہمیشہ صاف کر کے خود پہناتی تھی، اس کے سر پر عزت کی پگڑی بھی رکھتی تھی جو کہ جاگیرداروں کی شان ہوتی ہے۔ کبھی شکوہ نہیں کیا تھا، کوئی شکایت نہیں کی تھی، پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے دل کو صبا کے لیے دھڑکنے سے روک سکتا؟ صبح جب اسے صبا کی تلاوت کی آواز آئی تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ وضو کر کے آیا تھا۔ جیسے ہی صبا چائے نماز اٹھانے لگی تو کہنے لگا بچھا رہنے دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ساجد کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگا تھا، نماز بھی پابندی سے پڑھنے لگا تھا، اور اس کا یہ بدلاؤ بی جان کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی صبا کی بہت تعریفیں کرتی تھی، انہیں وہ بہت اچھی لگتی تھی، ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، منہ میں کلام پاک پڑھتی رہتی اور ساتھ ساتھ کر کے کام کرتی رہتی تھی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اب ساجد کا دل مکمل طور پر صبا کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ اس لیے ایک رات اس نے اسے بڑی عزت سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور بڑی محبت سے نکاح کے پکیزہ رشتے کو نبھایا تھا۔ لیکن اگلی صبح اسے پتہ چل گیا کہ جمال اور رابعہ شہر میں رہ رہے ہیں۔ ان کا پتہ لگ چکا تھا اور اس خبر نے پوری حویلی میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ دونوں کو پکڑا جا چکا تھا اور وہ حویلی میں لائے جا رہے تھے۔ جب صبا نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی اس کی بہن کا کچھ نہ کہا جائے، لیکن ساجد چپ تھا۔ جیسے ہی رابعہ اور جمال کو ساجد کے پاؤں میں لا کر پھینکا گیا تو جمال اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا خدا کی قسم ہمارا کوئی قصور نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے اپنا جائز حق استعمال کیا ہے۔ ساجد نے جمال کا ہاتھ پکڑا تو رابعہ کو لگا جیسے اس کو جان سے مار ڈالے گا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے تم دونوں کو معاف کیا، تم لوگ اسی گاؤں میں رہ سکتے ہو، مجھ سے چھپنے کی ضرورت نہیں۔ سب لوگ ساجد کا فیصلہ سن کر جتنا بھی حیران ہوتے اتنا ہی کم تھا۔ اس کے بعد شاہ حسین نے پوچھا کہ تم نے معاف کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میری قسمت میں صبا تھی بابا جان، اور پتہ نہیں میری کون سی نیکی کا صلہ مجھے صبا کی صورت میں ملا ہے، جس کی خدمت نے، محبت نے اور دینداری نے مجھے بالکل بدل کر رکھ دیا۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ رشتے جبرن مسلط نہیں کیے جاتے، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور صبا میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اینڈ یہیں پہ سٹوری ختم ہوتی ہے، مطلب کہ ناول ختم ہوتا ہے، ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لازمی جائیے، اینڈ کمنٹ بھی لازمی کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اینڈ کمنٹ باکس میں آپ یہ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو اگلا ناول کس حوالے سے چاہیے، اور رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ آپ کو شارٹ ناولس کیسے لگ رہے ہیں، آپ کو لانگ ناول اور چاہیے یا میں شارٹ ہی ڈالتی رہوں۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو مائی یوٹیوب چینل، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔